बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल जान इश्क किस्त नंबर 12, राइटर अरीज शाह। वो खामोशी से बैठा नाश्ता कर रहा था और वो जो कब से ये सोच रहे थे कि शायद वो उसे ऑफ़र करेगा खाने की, दिल महसूस कर रह गई। उसकी पकड़ी उसे खाते हुए देख रही थी। आज उसने बहुत कुछ सोच रखा था, पता नहीं वो उसे कह भी पाएगी या नहीं। फिलहाल तो वो बहुत गौर से उसे देख रही थी। उसे सख्त भूख लगती, वो उसके लिए इतनी मेहनत करके नाश्ता बना चुकी थी और वो उसे नाश्ते के लिए कह तक नहीं रहा था। तुम्हें क्या इनविटेशन देना पड़ेगा कि आकर खाना खा लो। मुझे किसी के तरले करने की आदत नहीं है। अगर तुम्हें खाना है तो खा लो, अगर नहीं खाना तो रहो भूखी, मरो, मुझे कोई परवाह नहीं है। वो जैसे उम्मीद लगाए उसके साइड पर खड़ी थी। उसकी बात सुनकर अंदर ही अंदर जल कर राख हो गई। आपको क्यों लगता है कि अगर आप कहेंगे तभी मैं खाऊंगी? मैं कोई आपके इनविटेशन का इंतज़ार नहीं कर रही। मेरा जब दिल करेगा तब बना भी लूँगी और खा भी लूँगी। उसने भी आगे से करारा जवाब दिया था। एक तो तुम ज़बान दराज़ी बहुत करती हो, और ये क्या सारा खाना तुमने अकेले मेरे लिए बनाया? क्या खिला खिला कर मारना चाहती हो मुझे? वो हाथ रुक के उससे सवाल कर रहा था। खबरदार, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा। मैं ज़बान दराज नहीं हूँ, हाँ, लेकिन आपकी हवेली वाली बीवी की तरह आपके सामने नज़र झुकाकर आपके हर हुक्म पर जी जी करना मेरे बात से बाहर है। और ये सारा खाना मैंने आपके बुलडोज़र जैसे जिस्म को देख कर बनाया। इतना तो बासानी आप खा ही लेते होंगे। मुझे डर था कि ये भी कहीं कम पड़ जाए आपके लिए। वो उसके कसरती वजूद को देखकर मुंह बसोर कर बोली, जबकि हकीकत ये थी खाना उसने अपने लिए बनाया था। नहीं, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, ये खाना मेरे लिए हरगिज़ काम नहीं पड़ेगा। तुम भी बैठकर खा सकती हो, उसने ऑफ़र की थी। जी नहीं, मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाने का कोई शौक़ नहीं है, उसने गर्दन अकड़ा कर जवाब दिया। अच्छा, तो ये बहाना है तुम्हारा इतने नखरे दिखाने का? वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी फरमाबरदार बीवी हो कि मेरे खाने के बाद बचा हुआ खाना खाओगी। फरमाबरदार बीवी तो हर इंसान को चाहिए होती है, लेकिन तुम्हारा कल का रूप देखने के बाद मुझे सच में यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस टाइप की बीवी होगी। तुम सच में मेरी बाकी 3 बीवियों से ज़्यादा फरमाबरदारी के झंडे गाड़ोगी। तुम्हारा तो लेवल ही अलग है। उसकी बात का मतलब अपने अंदाज में निकलता उसे जिद करने लगा। जी नहीं, मैं इतने भी कोई ओल्ड फैशन गंवार किस्म की लड़की नहीं हूँ कि ईश्वर के खाने के बाद उसको झूठा बैठ कर खाएगी। मुझे बीवियों के हकूक़ बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन बात यहाँ ये है कि अगर मैं तुम्हारे दरमियान रिश्ते को तस्लीम ही नहीं करती तो मैं आपके साथ बैठकर खाना क्यों खाऊं? आपके साथ मेरा एक एक लम्हा किसी अज़ियत से कम नहीं है। ये मत सोचिए कि मैं आपको कभी माफ़ कर सकती हूँ। आप मेरे माँ बाप के कातिल हैं। आपने मेरी आंखों के सामने मेरे अपनों का कत्ल किया है। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो जो फ़िलहाल इस टॉपिक पर बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी, उसको नरम लहजे पर एक बार फिर से जैसे हार कर उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने लगी। तुमसे मुआफ़ी मांग कौन रहा है लड़की, और तुम्हें ये गलतफहमी क्यों है कि मैं तुमसे कभी मुआफ़ी मांगूंगा? मैं सैयद मुकर्रर शाह और मैं कभी कोई गलती नहीं करता। माफ़ कीजिएगा सैयद मुकर्रर शाह साहब, आपने गलती नहीं, कत्ल किया, और कत्ल गुनाह में शामिल होता है। वो चिल्लाकर उसकी बात काटते हुए बोली थी। आवाज़ नीची रहो। औरत ज़ात की इतनी ऊंची आवाज़ हमारी नस्लों में किसी ने बर्दाश्त नहीं की। वो उससे ज़्यादा आवाज़ में दौड़ा था, तो फिर बर्दाश्त करने की आदत डाली, क्योंकि मैं भी आपकी नस्ल का हिस्सा हूँ। जो आज तक किसी ने करने की हिम्मत नहीं की वो मैं करके दिखाऊंगी। वो उसके अंदाज से डरी थी, बल्कि बहुत हिम्मत से उसने जवाब दिया था। उसके अंदाज पर सैयद मुकर्रर शाह के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आई थी, जैसे वो उसके अंदाज से महसूस हुआ। मुझे आपसे डर नहीं लगता और मुझे डराने की कोशिश भी मत कीजिएगा। आप मेरे साथ जितना बुरा कर सकते थे न कर चुके हैं। अब आप मेरे साथ अगर इंतहा का बुरा करने के बारे में सोचेंगे ना, तो भी आपकी सोच कल रात के अमल से ज़्यादा नहीं आगे जा सकती। या फिर आप मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती करके हवेली ले जाएंगे और फिर बात ख़त्म, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा कत्ल कर दिया जाएगा, और वो जायदाद जो किसी ज़माने में आप लोगों ने मेरे नाम की वो मुझसे छीन ली जाएगी, जिसकी मुझे तो रत्ती बराबर परवाह नहीं। तो मुझे डराने की कोशिश हरगिज़ मत करें। ना ही मुझे आपका डर है और ना ही आपके किसी ख़ानदान वाले का। हाँ, मुझे मौत से डर लगता है, मुझे अज़ियतनाक मौत से डर लगता है, लेकिन यहाँ आपकी कैद में आने के बाद मैं समझ चुकी हूँ कि मेरी मौत भी वैसे ही होगी जैसे अल्लाह ने लिखी हुई है। तो आपसे डरने से बेहतर कि मैं उसकी ज़ात से डरूँ। आप तो खुद उसके हुक्म के ग़ुलाम हैं। वो उसके सामने खड़ी पुरस्कून अंदाज में बोल रही थी। एक रात में इतनी हिम्मत कैसे आ गई थी इसमें? कल रात तो उसके सामने कांप रही थी, एक ही रात में उसका लबो लहजा कैसे बदल गया? वो सोच कर रह गया, जबकि वो बिना कुछ बोले अंदर कमरे की तरफ चली गई थी। नाश्ता करने के बाद वो कमरे में जाने के बजाय बाहर आ गया था, जहाँ उसके दोस्त उसके मुंतज़िर थे। वो कमरे में तुम्हारे पसीने की बूंदें चमक रही थीं, उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। वो इतना कुछ बोलकर आ गई थी, उसे बता रहे थे कि वो डरती नहीं, और उससे जबकि उसका नन्हा सा दिल सीने की दीवार तोड़कर बाहर आने को था। उसका वजूद बुरी तरह से लाज रहा था, लेकिन उसे हिम्मत करनी थी, उसे उसके साथ हाथ दर्जा बदतमीजी करनी थी, क्योंकि कल रात उसने फ़ोन पर सुना था वो किसे बात करते हुए कह रहा था कि जब तक अनायश के लबो लहज में तहजीब शामिल नहीं होती तब तक वो उसे
اپنے خاندان کے بزرگوں کے سامنے لے کر نہیں آئے گا، اور جب تک وہ حویلی نہیں جائے گی تب تک وہ اسے قتل تو ہرگز نہیں کرے گا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ حویلی میں جانے کے قابل نہیں ہے، تو ایسا ہی سی اگر وہ قابل نہیں تھی تو وہ بھی قابل بنے گی بھی نہیں۔ اسے یوں لے کر جانا تو سید مقرر شاہ کی توہین تھی کہ وہ اپنی بیوی کی لگام کھینچ نہیں پایا۔ اس کی بیوی بد لحاظ اور بد تمیز ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس حد درجہ تانگ کرے گی، وہ اسے اتنا تانگ کرے گی کہ وہ خود ہی اسے حویلی لے کر جانے کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ اور جہاں تک بات ہے حویلی جا کر حویلی والوں کے سامنے بے بس ہونے کی، تو اس کا ڈر اس کی انتہا درجہ بدتمیزی سے ہی اس کے دل میں ختم ہونے والا تھا۔ یہ تھوڑا مشکل تھا کیونکہ وہ کسی بھی زمانے میں بدتمیز نہیں رہی تھی، لیکن اب اسے ہر وہ حرکت کرنی تھی جو مقرر شاہ کو غصہ دلائے، اور اس کے ذہن میں یہ بات محفوظ ہو جائے کہ وہ حویلی میں جانے کے قابل نہیں ہے اور نہ ہی گھر کے بزرگوں کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس آدمی کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ پہلے ہی 3 بیویاں رکھتا ہے جن کے ساتھ اس کے تعلقات کافی زیادہ خوشگوار ہیں، کیونکہ اپنی بیویوں کا ذکر کرتے ہوئے اس کے لب و لہج میں ہمیشہ بہت خوشگوار تاثر ہوتا تھا۔ بس اب اسے ہمت نہیں ہارنی تھی اور نہ ہی پیچھے ہٹنا تھا۔ اسے ہمت کرنی تھی اور اپنے آپ کو اس جہنم سے نکالنا تھا۔ اسی شخص کے ساتھ رہتے ہوئے فیضان ملک کے بارے میں پتہ کرنا تھا کہ وہ جلد سے جلد اس تک پہنچ کے اس کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ وہی اس کا اصل محافظ ہے، وہی اس کا مسیح ہے، اور اسے اپنے محافظ اپنے مسیح کے پاس سے خود ہی پہنچنا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ اسے تلاش کر رہا ہو۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے پلان کو ترتیب دے رہی تھی۔ اس نے سوچ لی تھا کہ وہ مقرر شاہ کے سامنے ہارے گی، ہرگز نہیں۔ وہ اسے بتائے گی کہ چاہے وہ کچھ بھی کیوں نہ کر لے وہ اس سے نہیں ڈرے گی۔ یہ بات الگ تھی کہ اس کے سامنے اپنے لہجے کی کپاہٹ اور بدن کی لرزش پر کنٹرول کرنا انتہائی مشکل کام تھا۔ اپنی لرزش کو کنٹرول کرنے کے بعد وہ ایک گہرا سانس لے کر کمرے سے باہر آئی تھی۔ اسے لگا تھا شاید وہ گھر سے باہر نکل گیا، لیکن سامنے دروازہ کھلا تھا جبکہ وہ آرام سے صوفے پر بیٹھا کسی سے فون پر گفتگو کر رہا تھا، جبکہ اس کے دونوں شیر باہر لان میں ٹہل رہے تھے۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے بے ترتیب ہوا تھا، لیکن اب اس کے ہوتے ہوئے تو اس کے شیر اس پر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ ارے میرے بچہ، میری جب میں بتا تو رہا ہوں میں آ جاؤں گا، تو پلیز اب مجھے تانگ مت کرو۔ ایسے ناراض نہیں ہوتے نا گڑیا۔ وہ شیروں کو چور نگاہ سے دیکھتی کچن کی طرف جا رہی تھی جب اس کے قدم اس کی آواز پر روک گئے۔ اتنا شیریں لہجہ، وہ کس سے فون پر بات کر رہا تھا اسے سمجھ نہیں آیا، لیکن جو کوئی بھی تھا اس کے لیے بے حد عزیز تھا، ورنہ اتنے پیار سے تو اب تک اس نے اس سے بھی بات نہیں کی تھی۔ خیر وہ کون سا اس کے لیے عزیز تھی۔ اوکے بابا، میں وعدہ کرتا ہوں میں کچھ دیر میں چکر لگاؤں تم سے ملوں گا۔ باقی حویلی میں ابھی نہیں آ سکتا، مجھے آتے ہوئے تھوڑا وقت لگ جائے گا، لیکن تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کیسے بھی تم سے ملاقات کرنے کا طریقہ نکالوں۔ گڑیا اب زیادہ نہیں میرا بچہ، وہ پیار سے پچکار رہا تھا۔ اچھا بابا، چاکلیٹ کا پورا ڈبہ لے کر آ جاؤں گا، دل کھول کر کھا لینا۔ وہ دلکشی سے ہنسا تھا، یقیناً وہ کسی چھوٹے بچے سے بات کر رہا تھا۔ اوہ، اس کی صرف 3 بیویاں ہیں بلکہ بچے بھی ہیں، اور صرف وہ اپنی بیٹی سے بات کر رہا تھا۔ ہاں، اتنا پیار تو بیٹی سے جتایا جا سکتا ہے۔ اوکے میرا بچہ، اب مجھے جانا ہے، سو فون رکھ رہا ہوں۔ وہ جیسے اجازت مانگ رہا تھا۔ ہاں گڑیا، میں بھی پک سینڈ کر دیتا ہوں۔ وہ کھل کر ہنسا اور فون بند کرتا اس کی طرف دیکھا جو اس کی باتیں سننے کے لیے یہاں کھڑی تھی۔ ہو گئی جاسوسی، تو اب چلی جاؤ کچن میں جا کر کچھ کھا لو۔ وہ اس کو پہلے کچن کی جانب دیکھ چکا تھا تو اندازہ تھا یقیناً اب اسے بھوک لگی ہوگی۔ وہ ہیلو، مجھے کوئی شوق نہیں آپ کی جاسوسی کرنے کا، میں تو دیکھ رہی تھی جتنا پیار آپ اپنی بیٹی سے جتا رہے تھے، اسے دیکھ کر تو کوئی بھی آپ کو ایک بہت ہی نیک والد سمجھے گا۔ یا کسی دوسرے کی بیٹی کو یتیم کرتے ہوئے آپ کو ذرا رحم نہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ زمینی خدا بنے ہوئے ہیں آپ کی اپنی بیٹی آپ کے لیے عزیز ہے، اور کسی دوسرے کو یتیم کرتے ہوئے آپ نے ایک لمحے کو نہ سوچا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی شاید اسے شرم دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب پھر سے بتا رہا ہوں، مجھے بار بار یہ بات کرنا پسند نہیں ہے۔ میں نے جس انسان کو مارا ہے وہ جینے کے قابل نہیں تھا، اور اگر تم نے میری بیٹی کی بات سن ہی لی ہے تو یہاں ہو کہ وہ تمہاری تصویر مانگ رہی ہے، اسے اپنی بڑی ماما کی تصویر دیکھنی ہے۔ وہ اس کی بات کو سرے سے نظر انداز کرتا اپنے اسمارٹ فون میں اس کی تصویر بنانے لگا، جبکہ وہ غصے سے پاؤں پٹکتے کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ لمحوں پر دلکش مسکراہٹ سے جائے اس کی تصویر اپنے لاڈلی گڑیا کو سینڈ بھی کر چکا تھا۔ دیکھو جب ہم جانتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، لیکن ماضی میں ہوئی غلطیوں کو کیوں دہرانا؟ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم درشے کو بہت خوش رکھیں گے۔ تم ایک بار اپنی بیٹی سے پوچھ تو لو۔ اس طرح سے اچانک انکار کرنا ہم لوگوں کے رشتے پر بھی برا اثر ڈال سکتا ہے، یہ ہمارے تعلقات کے لیے بالکل بھی بہتر نہیں ہے۔ میرا بیٹا ماشاء اللہ سے اپنی دکان چلاتا ہے، اچھا کاروبار چل رہا ہے اس کا، یوں اچانک تم انکار اس کے منہ پر کیسے مار سکتی ہو؟ بھلا کیا کمی ہے ہمارے بیٹے میں؟ تم درشے سے بات کرو، ہمیں یقین ہے ہماری بچی کو اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یوں لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے خاندان سے تعلقات خراب کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ تمہیں اپنی عقل سے کام لینا چاہیے، تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم جو کر رہے ہو وہ بالکل بھی بہتر نہیں ہے۔ جعفر اکبر خان نے اپنے بھائی کو رشتے کے لیے انکار کیا ہی تھا کہ 3 دن کے بعد کوئٹہ سے کراچی کا لمبا سفر طے کر کے ان سے ملنے کی خاطر یہاں آ پہنچے۔ اصل میں وہ یہ رشتہ ہر قیمت پر چاہتے تھے،
جس کی وجہ ابھی کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ دیکھیں بھائی صاحب، میں نے سوچ سمجھ کر رشتے سے انکار کیا، اور ابھی تو زرشی پڑھائی کر رہی ہے، ابھی اس نے بہت پڑھنا ہے، اس کا خواب ہے، ہماری ایک ہی تو بیٹی ہے، اگر ہم اس کے خواب پورے نہ کروا سکیں تو بھلا کیا فائدہ ہے ہمارے ہونے کا۔ بیٹی تو پرائے گھر کی امانت ہے، آج نہیں تو کل اپنے گھر کی ہو جائے گی، لیکن میں اپنی بیٹی کو ہر خوشی دینا چاہتا ہوں، میں بس چاہتا ہوں کہ وہ اپنے خواب پورے کرے۔ فی الحال میں اس کی شادی کے لیے راضی نہیں ہوں۔ اس کے بھائی نے بھی شادی سے انکار کروا دیا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ لوگوں کے رشتے کے لیے انکار، اصل میں ہم فی الحال اس کا رشتہ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ جب تک وہ اپنی پڑھائی لکھائی مکمل نہ کر لے تب تک ہم اس کا رشتہ نہیں کرنا چاہتے۔ اور ماشاءاللہ سے آپ تو احمد کی عمر 32 سے اوپر جا رہی ہے، تو بہتر ہے آپ اس کے لیے مناسب رشتہ ڈھونڈیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہماری بیٹی کے انتظار میں بیٹھے۔ جب تک زرشی کی تعلیم مکمل ہوتی ہے تب تک نہ جانے کتنا وقت گزر جائے گا۔ زرشی نے تو ابھی 19واں سال میں قدم رکھا ہے، دونوں کی عمر میں بہت واضح فرق ہے۔ جعفر اکبر خان ایک بعد ایک جواز پیش کر رہے تھے ان دونوں کا رشتہ نہ کرنے پر، لیکن سامنے بیٹھے ان کے بھائی ان کے تلخ باتوں کو نہ جانے کیسے صبر سے برداشت کر رہے تھے، جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر یہ رشتہ چاہتے، ورنہ ان کی بھابھی صاحبہ تو اپنے بیٹے کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اگر ان کے دل میں کوئی لالچ نہ ہوتا تو اب تک بھابھی نے ہنگامہ مچا دینا تھا، لیکن وہ نہ جانے کیسے خاموشی سے صبر کے گھونٹ پی رہی تھی۔ دیکھو جعفر، آدمی کی کوئی عمر نہیں دیکھتا، مرد ہمیشہ جوان ہی رہتا ہے، اور جہاں تک بات ہے زرشی کی عمر کی تو یہ مناسب وقت ہے اس کے نکاح کا۔ ہم کون سا ابھی رخصتی چاہتے ہیں، ہم صرف نکاح چاہتے ہیں۔ تم اس رشتے کے لیے ہمیں بھر دو، ہمارے رشتے مضبوط ہوں گے۔ اور میں انکار چکا ہوں بھائی صاحب، اب بیٹی کا معاملہ ہے، کوئی زبردستی تو ہے نہیں۔ وہ جیسے بات ہی ختم کرنا چاہتے تھے، جبکہ اچانک زرشی نے گھر میں قدم رکھا۔ السلام علیکم طیب، طیب میں کیسے ہیں آپ لوگ؟ یوں اچانک آپ لوگوں کا آنا کیسے ہوا؟ وہ ان دونوں سے ملتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ طیب جو ہمیشہ اسے دیکھ کر چہرہ پھیر لیتی تھی، آج اس کے استقبال میں کھڑی ہو چکی تھی۔ ہم ایک بہت اہم مقصد کے لیے آئے تھے زرشی بیٹی، لیکن تمہارے ابو ہمارے برسوں کے جوڑے رشتوں کو خراب کر رہے ہیں۔ تم ہی سمجھاؤ اپنے والد کو، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ دوسروں کے کہنے پر نہیں چلا جاتا، اپنا خون اپنا ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، باقی فیصلے کا انتظار رہے گا۔ سوچ سمجھ کر جواب دینا جعفر اکبر خان، وہ اپنے بھائی سے کہتے ہوئے باہر کے راہ لے چکے تھے۔ جبکہ ان کے جانے کے بعد وہ کتنی ہی دیر انہیں دیکھتی رہی، نہ جانے کون سی بات کر رہے تھے اور کس چیز کا ذکر کر رہے تھے۔ ان لوگوں کے کھانے کے فوراً بعد اس کی ماں نے اسے ساری بات بتا رہی تھی۔ پہلے تو ان کے بات سن کر وہ حیران رہ گئی کہ اتنی بے عزتی کے بعد بھی وہ اپنی بات پر قائم تھے۔ اس کے تایا نے تو اپنے مزاج کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کرتے تھے، اور یہاں ساری باتیں خاموشی سے سنتے رہے۔ کون سی مجبوری تھی کہ وہ رشتہ اپنے بیٹے کے لیے چاہتے ہیں، ورنہ پہلے تو کبھی ان لوگوں کو اتنا پیار نہیں آیا تھا۔ بابا نے کہہ دیا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر یہ رشتہ نہیں دیں گے، تو وہ بھی مزید ان سے بحث کیے بنا اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ لیکن کمرے میں آنے کے بعد اس کی ساری سوچیں زراور شاہ کی جانب جانے لگیں۔ فی الحال تو وہ اس بات پر یقین نہیں کر پا رہی کہ وہ شخص سچ میں اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کی دھمکیاں اسے بہت بری لگ رہی تھی۔ اپنے ماں باپ کی عزت پر وہ حرف نہیں آنے دے سکتی تھی، اور اس کی محبت کو اپنی طرف سے کوئی رسپانس نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ ان سب چیزوں پر اب تک اس لیے بالکل خاموش تھی، لیکن اسے کوئی نہ کوئی حال تو نکالنا ہی تھا۔ پہلے اس نے سوچا تھا کہ وہ کیوں نہ ساری باتیں اپنے بابا کو بتا دے، اس کے بابا ضرور اس پر یقین کر، لیکن پھر کیا ہوتا اگر اس کے بابا اس بات پر آواز اٹھاتے تو ان کی نوکری چھوٹ جاتی، اور اس کا جو بھائی 7 سمندر پار بیٹھا اسے واپس بھیج دیا جاتا، اس کی پڑھائی فیوچر سب ختم ہو جاتا، کیونکہ یہ سب کچھ صرف اور صرف زراور شاہ کی بدولت ہی ممکن تھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے گھر والوں کا سکون تباہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ ان لوگوں کے ان پر بہت احسانات، وہ زندگی کے ہر موڑ پر ان لوگوں کے بہت کام آئے تھے، اور اس وقت وہ مکمل طور پر ان کے احسانات کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ وہ ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے تھے، ورنہ نقصان ہوتا۔ کہاں ہے تمہاری سلی؟ آج کل نظر کیوں نہیں آتی؟ آج تیسرا دن تھا اسے غائب ہوئے، نہ جانے یہ لڑکی کب اور کس وقت اس کے کمرے میں کھانا رکھ کر جاتی تھی۔ پہلے تو وہ اس کے جوگنگ سے آنے کے بعد اس کا ناشتہ اس کے کمرے میں لاتی تھی، لیکن آج کل وہ جوگنگ سے پہلے ناشتہ کمرے میں رکھ جاتی تھی، اور اسے دیکھے بنا زراور کو سکون حاصل نہیں ہوتا تھا۔ اس کا دل اس کے دیدار کی خاطر مچلنے لگا تھا۔ آج صبح تو اس کے لیے وہ جوگنگ پر بھی نہ گیا، لیکن اس نے ناشتہ کیا اور کسی ملازمہ کے ہاتھ بھجوا دیا، جبکہ رات کا کھانا وہ اس خواب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر ہی کھاتا تھا۔ اب وہ اتنی آسانی سے سب سے پوچھ نہیں سکتا تھا کہ کہاں ہے اس کے دل کی دھڑکن، اس لیے خاموشی سے 3 دن سے یہ سب کچھ برداشت کر رہا تھا، لیکن آج اس کی برداشت کی انتہا ہو گئی تھی۔ اس لیے تو عنایا کے سر پر سوار ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا میری نرگس چل رہی ہے، وہ ناک سگڑ کر بولی۔ حد ہے عنایا، تم ہر وقت اس سے ناراض ہی رہتی ہو۔ اب کیا کر دیا اس بیچارے نے؟ اسے بے ساختہ ہی اپنے دل کی دھڑکن پر ترس آیا تھا۔ ایک ہی سیلی تھی اس سے، اور وہ بھی ہر وقت منہ پھلا کر رکھتی تھی۔ میرا نہیں، اس کا قصور ہے، اور مجھے کیوں ڈانٹیں؟ ساری غلطی بھی اس کی، اور آپ بھی مجھ پر غصہ ہو رہے ہیں۔ میں نے اسے بولا وہ میرے ساتھ ٹیلر کی دکان تک چلے، اتنے نخرے کیے اس نے، میرے ساتھ نہیں ہے، اس کی وجہ سے میں بھی نہیں گئی،
اور اب آپ بھی مجھ پر ہی چلا رہے ہیں۔ اس نے فوراً وجہ بتائی تھی۔ تو اس کے نہ جانے کے پیچھے کوئی ریزن ہوگا۔ اب وہ تمہاری طرح فارغ تو نہیں رہتی۔ بھائی آپ کی بہن میں ہوں وہ نہیں، اور آپ کو میرا ساتھ دینا چاہیے، اس کا نہیں۔ اس نے منہ بنا کر کہا۔ اب اسے کیا بتاتا، وہ اسے بہن نہیں بلکہ اور بہت کچھ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے نا، بات ختم کرو یا اسے منا کر لاؤ، اس کو کہو کہ میرے لیے کچھ بنائے، آج میرا کچھ الگ کھانے کا موڈ کر رہا ہے۔ وہ اب اپنے مطلب کی بات پر آیا تھا۔ ابھی تو صرف 5 بجے، آپ کو ابھی سے بھوک لگ رہی ہے؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ دوپہر میں کچھ کھا نہیں پایا تھا، اس لیے اب مجھے تھوڑی بھوک فیل ہو رہی ہے۔ تم مجھ سے کہو کہ آ کر مجھے کچھ ہلکا پھلکا سا بنا کر دے۔ اس کے دیدار کی خاطر آج اگر اسے کچھ اور بھی کرنا پڑتا تو وہ بھی کر جاتا، کیونکہ آج اس کے صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ انایا آخر اس کی بات مان گئی تھی۔ اسے اپنے بھائی کے بھوکے ہونے کی پرواہ تھی، اس لیے ہاں میں سر ہلا کر فوراً ہی اٹھ کر اندر چلی گئی تھی، اور اگلے 10 منٹ میں اسے منا کر لے بھی آئی تھی۔ وہ اوپر سیڑھیوں پر کھڑا جیسے اسی کا منتظر تھا۔ اسے دیکھتے ہی اسے ایک پل کے لیے سکون سا مل گیا۔ اورنج کلر کے سادہ سے لباس میں وہ سیدھی اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے فیلنگز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا۔ اب اس کے دیدار کے بنا اس کا گزارا نہیں تھا۔ اسے جلد سے جلد کوئی بڑا قدم اٹھانا ہی تھا، کیونکہ اس کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا کہ اگر اب اس نے مزید دیر کی تو اس کا دل بغاوت پر اترنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو وہ پوری طرح سے دروازے کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی اس کے لیے بنایا کھانا ٹیبل پر لگانے لگی۔ وہ اس کے پاس ہی کھڑا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی بولتا انایا بھی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں 2 پلیٹس اور چمچ تھی۔ آپ کو بھوک لگی تو مجھے بھی یاد ہے کہ دوپہر میں نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس پر غصہ ہونے کی وجہ سے تو اس نے اتنے مزے کی ڈش بنائی ہے، تو میں بھی حاضر ہوگی، چلے مل کر کھاتے ہیں۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کے اور اپنے لیے کھانا نکالنے لگی۔ زراور مسکراتا ہوا اس کے پاس ہی آ کر بیٹھا تھا۔ اور نہ زرشی بہت مزے کا بنایا، تمہیں تو پتہ ہی ہوگا۔ تو نہیں تو بنایا۔ اس نے کھانا شروع کرتے ہی زرشی کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ زراور کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھانا یا اس کے نظروں کے حصار میں نہ اس کے لیے دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ اس نے بہت انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن انایا کے سامنے اس کی پہلے کبھی چلی تھی اور نہ ہی اس نے آج چلنے دینی تھی، جبکہ انایا کا ساتھ ہونا زراور کے لیے بہت خوشگوار لمحات لے آیا تھا۔ انایا کا سارا دھیان اپنے کھانے پر تھا اور زراور کی مسکراتی نظریں بار بار اس کا دیدار کر رہی تھیں۔ وہ جو 3 دن سے اس کے دیدار کے لیے تڑپ رہا تھا، آج دل بھر کر اپنے آنکھوں کی ضرورت کو پورا کر رہا تھا۔ لیکن ہے یہ کم بخت دل، کیا جانے محبوب کے دیدار میں کبھی نظریں نہیں تھکتی، آنکھوں کی ضرورت کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ وہ اس کی نگاہوں کے سامنے اپنے ہاتھ مسلتے مجبور ہو کر بیٹھی تھی، جبکہ وہ اپنے دل کی تمنا پوری کرنے میں مصروف تھا۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔